अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है NTV। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, स्पेशल वीलॉग लेके आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, एक चीज़ आपको बताता चलूं कि मुज़ाकरात के अंदर ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से अगर एक शख्सियत शरीक होती तो बहुत आसान हो जाता इन मुज़ाकरात को एक कामयाबी की तरफ लेके जाना। वो शख्सियत जी कौन है वो मैं आपको बताता हूं। वो PTI की एक वर्कर है, उनका नाम है नादिया खटक। यार हद है यार। उनका काम है सिर्फ रोना। ठीक है, जहां पे भी कोई बात कर रहा हो, जो PTI का लीडर हो, तो वो साथ खड़े होकर रोना शुरू कर देती हैं ताकि जरा मामला इमोशनल हो जाए और लोगों को जरा वो अपील ज्यादा करे। ये वाकई ऐसा होता जी वाकई ऐसा होता है। मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। ये बड़ी इनकी एक ये अच्छा, एक चीज मैं उनकी जरूर रिस्पेक्ट करूंगा कि इनकी जानवर वर्कर है, हर जगह पहुंच जाती हैं, लेकिन अजीब यह है कि हर जगह सिर्फ ये रोती हैं वहां जाके। अब इन्होंने किया क्या काम, इनका आज हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है जी कि पेशावर के अंदर एक इजलास होता है उनकी गवर्नमेंट का, KPK गवर्नमेंट का, और उस इजलास के लिए अच्छा खासा खर्चा कर दिया जाता है। स्टोरी में आपको ये भी बताएंगे कि इजलास पर खर्चा कितना हुआ। लेकिन ये नादिया खटक से लोग सवाल करते हैं कि ये भाई क्या किया है आप लोगों ने, जब अंदर अब असेंबली मौजूद है तो इधर क्यों किया आपने। तो उस पर उनका बड़ा दिलचस्प जवाब था। उन्होंने पहले तो अचानक हैरान हो गई, हैरान हो के क्या कहा ये आपको चॉइसा बताएंगे, लेकिन इतना आपको बता देता हूँ कि जो उन्होंने तौजीह पेश की ना, उसने मुझे हैरानो परेशान कर दिया। उन्होंने कहा है जी कि आप उसके लिए इतना इतना खर्चा कर देते हैं फलानी फलानी जगह पे और स्टेडियम्स में, और यहाँ पे ये तो आइन है, ये तो कानून है। लिटरली उनकी मीम बन गई कि यार ये आप क्या कर रहे हो, ये क्या बातें कर रहे हो, आप जेन्युइन वर्कर हो, आपको इस तरह की बात कम से कम नहीं करनी चाहिए। तो ये आज थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्टोरी क्या होगी। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हो। और दूसरा इसमें चौसा एक और चीज़ शामिल करनी है कि जो बैरिस्टर गौहर है ना, उन पर खौफनाक तनकीद। अच्छा, अल्लाह करम करे। मैं वैसे एक व्लॉग के अंदर उनसे इज़हार हमदर्दी कर चुका हूँ और उन्होंने कहा, मैंने कहा है जी कि फेस द म्यूज़िक, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की बात की उन्होंने। लेकिन यहाँ पे हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ साथ हमारे जितनी भी ऐप्स के अंदर यहाँ पे हैं, हम फेसबुक के ऊपर हैं, हमारा ट्विटर अकाउंट है और साथ साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, बिनती कहते हैं उसको हिंदी में। अच्छा, बहरहाल नादिया खटक साहिबा जो हैं वो एक मज़दर खातून है, वो बहुत ज़्यादा लायल हैं। इमरान खान साहब के लिए उनके जेन्युइन आंसू निकलते हैं, इसलिए जहाँ भी कोई ना कोई जलसा हो रहा होता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, जेल के सामने किसी ने मुजाहरा करना होता है, नादिया खटक साहिबा को तांगा भिजवा के या रक्षा भेज के ज़रूर उनको बुलवा लेते हैं कि आप आ जाएं, क्योंकि आप होंगी तो रौनक लगी रहेगी। तो वो वहाँ पे जो ही इमरान खान साहब की तकलीफ़ों का जिक्र होता है तो इस साइड से नादिया खटक साहिबा रोना शुरू कर देती हैं। वैसे तो आपको पता होगा राजस्थान, जो इंडियन राजस्थान है ना, वहाँ पर एक प्रॉपर औरतें होती हैं, उनको कहते हैं रुदाली। ये जो रुदाली होती हैं, रोने वाली औरतें होती हैं। जहाँ किसी का बंदा फोत हो जाता है किसी का, तो अब वो ख़वातीन जो वहाँ पे होती हैं घर वाली, उनका मेकअप ख़राब होने का अंदेशा होता है या उन्हें कोई ख़ास कोई एहसास नहीं हो रहा था कि अब्बा जी फोत हो गए, दादा जी फोत हो गए, नाना जी फोत हो गए, तो अब उनके ऊपर क्या रोए कि एक 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का बंदा फोत हो गया। या ये है कि किसी का ससुर मर गया तो वो तो पूरी ज़िंदगी दुआ ही करती रही बेचारी कि मर जाए, वो मर गया, तो अब किसी को अफसोस नहीं है, तो उसके लिए फिर रुदालियों को बुलाया जाता है। अब जो रुदालियाँ होती हैं ना, वो रोने की एक्सपर्ट होती हैं, और वो जब वहाँ पे रोना पीटना शुरू करती हैं और उसके बाद नीचे लेट जाती हैं ज़मीन के ऊपर और जो शोर शराबा करती हैं, तो वहाँ पे फिर ना लगता है कि यहाँ पे वाकई मौत हुई है और बहुत ही अफसोस हुआ है अहले खाना को, तो रुदालियाँ बुलाई जाती हैं। अच्छा, पंजाब के अंदर ना ऐसी ख़वातीन होती थी जिनको कहते थे स्यापे की नैन। ये बेसिकली नाइयों के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ होता था, नाई और नैन। अच्छा, तो वो जो स्यापे की नैन होती थी ना, उसका स्यापा करना एक्सपर्ट होता था। किसी जगह पे उसकी एक्सपर्टीज़ थी स्यापा करना। किसी जगह पे कोई बंदा मर गया है तो वो बड़े मज़े से आती होती थी वहाँ पे, वो गाजरें खा रही हैं या मूलियाँ खा रही हैं या पकोड़े खा रही हैं, आते 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 यूँ ही उस गाँव में आती थी, उस घर के करीब आती थी, तो यहाँ पे छाती पीटना शुरू कर देती थी, दड़ 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 दड़, और रोना पीटना शुरू कर देती थी। इनको कहते थे स्यापे की नैन। और ये भी वहाँ पे ना बाकायदा रौनक लगा देती, जिनको कहते हैं पता लगता था कि घर जो है ना यहाँ पे मर्ग हुई है। और वो ऐसे रौनक ही होती है ना जी कि वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, सब रो पीट रहे हैं वहाँ पे, और जब वो मैयत उठाई जाती है तो 10-10 15-15 स्यापे की नैने जो है ना साथ साथ वैन कर रही हैं, जिसको वैन कहते हैं, बैन उसको उर्दू में कहते हैं, तो बैन करने शुरू कर दिए उसने, पंजाबी में कहते हैं वैन करने शुरू कर दिए। तो ऐसे लोग बड़े कीमती होते हैं, याद रखो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर नादिया खटक है तो इनकी कदर करनी चाहिए। अब देखें ना, कौन बाकी ख़वातीन है, कौन बेचारी अपना मेकअप ख़राब करे इमरान खान साहब के लिए, वहाँ धूप में खड़ी होकर रोना पीटना शुरू करे। तो अच्छा है, ये एक फ्री खातून मिली हुई है सबको,
تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو ان کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور جب ان کی گورنمنٹ آئے تو ان کو نشان پاکستان ملنا چاہیے، یہ حقدار ہیں۔ یہ پرائڈ آف پرفارمنس تو بہت چھوٹا تمغہ ہے ویسے ان کے سامنے پرائڈ آف پرفارمنس، لیکن یہ ایک نشان پاکستان تو جو دلیپ کمار کو دیا تھا ہم نے نا، تو وہ ان کو نادیہ خٹک صاحبہ کو بھی دینا چاہیے۔ اب وہاں پہ ظاہر ہے پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا زبردست قسم کا سٹنٹ کھیلا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ پشاور کے جو عمران خان کرکٹ گراؤنڈ ہے نا اس کے اندر ہوگا، بند کمرے میں نہیں ہوگا، بند کمرے میں نہیں، بند کمرے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کمرے میں اوپن سب کے سامنے وہاں پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنی کرسیاں اٹھائیں، وہاں پہ تمبو لگائے، اس کے بعد وہاں پہ اے سی کا بندوبست کیا گیا، وہاں پہ پنکھے لگائے گئے، وہاں پہ کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا، وہاں پہ سیکورٹی کا بندوبست کیا گیا۔ اس کے بعد وہ اوپن وہاں پہ اجلاس ہوا، اس کی خبریں زیادہ نہیں چل سکیں ہمارے میڈیا پہ، کیونکہ یہاں پہ تو مذاکرات کا مسئلہ بنا ہوا تھا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مذاکرات کا سیاپا تھا، تو اس سیاپے کو کون دیکھتا؟ تو جب اتنا بڑا ایشو یہاں پہ بنا ہوا ہے تو اس طرف کسی کی توجہ نہیں گئی، تو بہرحال وہ ساری جو کوشش تھی رائے گاں چلی گئی، اور وہاں پہ بلکہ اے این پی جو تھے اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ کس قسم کا سٹنٹ ہے کہ جی آپ وہاں آ جائیں، ہم اسمبلی کے ممبر ہیں لیکن ہم نہیں وہاں جائیں گے اسٹیڈیم میں جا کے، کرنا ہے تو یہاں پہ آرام سے جو ایک جگہ بنی ہوئی وہاں پہ اجلاس ہونا چاہیے جہاں پہ ہر بار اجلاس ہوتا ہے، یہ اسٹیڈیم میں لے گئے، دیکھو یہ کیا حد ہے، اگلا تو یہ کسی درگاہ پہ لے جائیں گے، مسجد میں لے جائیں، تو انہوں نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا۔ اب کل وہاں پہ ظاہر ہے کچھ خبریں یہ نکلی کہ جناب اس اجلاس کے اوپر جو اسٹیڈیم کے اندر کیا گیا تھا اس پہ 30 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا۔ اب وہ بجائے اس کے کہ آپ کے پاس اسمبلی ہے جہاں پہ ایک ریگولر خرچہ ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ کے آپ نے ایک تمبو لگائے وہاں پہ، پھر آپ نے وہاں پہ پنکھے لگائے، اے سی لگائے، وہاں پہ کھانے پینے کا بندوبست کیا، پانی کا بندوبست کیا، باقی چیزوں کو بندوبست کیا آپ نے، تو اس کے اوپر جب 30 لاکھ روپے خرچہ آ گیا تو اب رپورٹر نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا تھا بھائی؟ تو ایک سائڈ پہ کہہ رہے ہیں آپ حالات بڑے خراب ہیں، دوسری سائڈ پہ آپ صرف ایک سٹنٹ کے لیے 30 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے صرف کھانے پینے کی اور باقی چیزوں پہ اوپر خرچہ ہے، باقی اگر آپ اخراجات دیکھ لیں گے تو بہت زیادہ پیسہ زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال وہ نادیہ خٹک صاحبہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ 30 لاکھ روپے خرچ کر دیا تو کیا ہوا؟ تو پہلے کنفیوز ہوگی، کہنے لگے ہیں 30 لاکھ روپے لگا دیے۔ پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سوال جو تھا نا بڑا لیتھل تھا اور میں نے غلط اس پہ ایکسپریشن دی ہے، یہاں پہ رونے والی بات تھی، ہنسنے والی بات، حیرت والی بات نہیں تھی، غلط ایکسپریشن دے گئی ہیں غلط ڈائلاگ کے اوپر۔ تو اس کے بعد فوری طور پہ انہوں نے کہا دیکھیں یہ اسٹیڈیم کے اندر جانوروں کا بھی پروگرام ہوتے ہیں، یہاں پہ گانا بجانا بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر پیسے لگ سکتے ہیں تو یہاں پہ تو قانون ہے اور آئین ہے، اور اس کے لیے 30 لاکھ روپے کون سی رقم ہے نا؟ ایسے ہی تھا نا۔ اب اس کے اوپر میمیں بن گئی ساری کہ یار یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس کے اوپر نا ایک مولوی صاحب تھے نا، وہ واز کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو خواتین لپسٹک لگاتی ہیں نا یہ ساری دوزخی ہیں اور ان کو باز آنا چاہیے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا، میں بجائے اس کے ساری خواتین میرے پیچھے لگ جائیں، بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، پیچھے والی چیز بھی پڑھنی ہے، آگے والی بھی سننی ہے جی، بجائے اس کے صرف ایک فکرہ اٹھا کے نا انہوں نے پیچھے میوزک لگا کے میرے گلے ڈال دینا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ خواتین جو ان کو پرہیز کرنا چاہیے، یہ دیکھیں یہ انہوں نے لپسٹک لگائی ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی اپنی بیگم جو ہے نا وہ بھی تو لپسٹک لگاتی ہیں۔ اب مولوی صاحب پھنس گئے، تو سوچ کے کہنے لگے لیکن انہوں ججتی بھی تو بڑی ہے نا، انہوں سوڑی بھی تو بڑی لگتی ہے یعنی جو اپنی بیوی اس نے کہا اس کو تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، دوسری جو خواتین ان کو خوبصورت لگتی پھر بھی پیسے ضائع کر دیتی ہیں۔ تو نادیہ خٹک صاحبہ نے یہی کیا سارا، انہوں نے کہا دیکھیں یار ایک قانون ہے، امن ہے، اطمینان ہے، اشارہ کر کے یہ قانون ہے، یہ آئین ہے، یہ جو ہو رہا ہے اس کے لیے ہو رہا ہے بھائی۔ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر قانون نہیں ہے، اسلام آباد کے اندر آئین نہیں ہے، یا پنجاب کے اندر آئین نہیں ہے، وہاں پہ قانون نہیں ہے، لیکن وہی ہے نا اس کو ججتی بھی تو بہت ہے۔ اور سب ایک بات میں حیران ہوتا ہوں، ان کے جو ورکرز ہیں، ایون جنون ورکرز کی بھی ان کی پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں کبھی بھی، اپنے دور کی غلطیاں، اب یہ نہیں کہ یہ دور گزر رہا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہو رہا ہوگا، عمران خان صاحب کے دور میں بھی غلطیاں ہوئی، کوئی نہیں مانے گا غلط ہوا، اس دور کو سارا ٹھیک سمجھتے ہیں، اس دور کو سارا غلط سمجھتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، کسی کامیابی کو کامیابی نہیں مانتے۔ اسی کو کلٹ کہتے ہیں نا، جب کلٹ میں آتے ہیں نا آپ جی تو بس آپ پھر جسٹیفائی کرتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے نا، اس کے بعد جھوٹے نبی آگے بہت زیادہ، ان کو ماننے والے بھی ہیں۔ اب ان سے پوچھے کہ بھائی تمہارا دماغ خراب ہے، کلٹ ہو جاتا ہے نا، کلٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو ایک مجھے چھوٹی سی ڈیفینیشن بتا دیجیے گا کہ یہ جو بلیورز ہوتے ہیں اس طرح کے، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ پھر بھی بلیو کر رہے ہوتے ہیں، یا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بلائنڈ بلیو کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مائنڈ ہے نا، مثلا آپ کو ایک مزیدار بات بتا دوں، یہ پنک کلر جو ہے نا یہ ہے ہی نہیں،
ہے ہی نہیں. ہے نہیں. ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کو پنک کلر کو پنک کلر سمجھتا ہے. یہ آپ کے لیے بڑی عجیب بات ہوگی. میرے لیے واقعی عجیب. بڑی عجیب بات ہوگی. یہ پنک کلر نیچر کے اندر ہے ہی نہیں. یہ دو رنگ ملتے ہیں تو اس کے بعد یہ پنک کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے. اب ہمارا مائنڈ جو ہے نا اس کو ریڈ کرتا ہے اس کو پنک کلر کو, اور وہ کہتا ہے کہ یہ پنک ہے, اور یہ مائنڈ کا گلچ ہے. میں آپ کو, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, ویسے آپ کو عجیب بات لگے گی. واقعی پہلے اس وقت آپ مجھے پاکستان تحریک انصاف سمجھیں گے, لیکن اگر آپ جا کے دیکھیں گے نا تو آپ اس چیز پہ بڑے حیران ہوں گے. تو سیم اسی طرح مائنڈ ہے. یہ مائنڈ ہے کہ عجیب و غریب سا مائنڈ ہے. یہ کسی چیز کو جب گرپ کر لیتا ہے نا تو انسان اس کے اوپر بلیو کرتا ہے. پہلے تو ذہن میں رکھو کہ مائنڈ کے اندر کوئی چیز ریالٹی نہیں ہے, کوئی چیز غلط نہیں ہے. یہ ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں کہ یہ ریالٹی ہے. ہم نے اس کو بتایا کہ نیلا رنگ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر ایک درویشیت ہوتی ہے. نیلا رنگ جو ہوتا ہے نا وہ امن کی نشانی. ہم نے بتایا نا, اس کو کیا پتہ. بالکل. ہم نے بتایا کہ جو ریڈ کلر ہوتا ہے اس کے اندر بڑی پاور ہوتی ہے, اس کے اندر بلی ہوتی ہے. ہم نے بتایا, اس کو کیا پتا مائنڈ کو. ہم نے فیڈ کیا اس کو. ہم نے اس کو بتایا کہ جو بلیک کلر ہوتا ہے پاور ہوتی ہے ساری, تو ہم نے اس کو فیڈ کیا. اب ہم نے اردو فیڈ کر دی ہے اس کے اندر, ہم نے پنجابی فیڈ کر دی ہے اس کے اندر, ہم نے اس کے اندر انگلش فیڈ کر دی. تو جو ہم فیڈ کرتے جاتے ہیں اس طرح بہیو کرتا جاتا ہے, اس طرح بولتا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو مائنڈ کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہوتی, ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں. اس کا کمال یہ ہے کہ اس ریالٹی کو پھر ریالٹی بنا لیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے. جیسے کہ جتنے مذہب ہے دنیا کے اندر, ہر مذہب ماننے والا یہ کہتا ہے کہ دوسرے مذہب جھوٹے ہیں, میں سچا ہوں. ٹھیک, وہ کس بیس پہ؟ اس نے ریالٹی بنا لیا. لوگوں نے فیڈ کیا, اس نے ریالٹی بنا لیا. ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں جی کہ ہم ٹھیک ہیں اور باقی سارے غلط ہیں, کیونکہ ہمارے مائنڈ نے مان لیے. ہندو جو ہیں, لوگ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں نا, وہ چیز کو تبدیل بھی تو وہ بڑی مشکل, بڑا زور لگانا پڑتا ہے. ریچولز نہیں بدلتی, پھر بھی اس کے آتے اس کی نہیں بدلتی, وہ وہیں کے وہیں رہتی ہیں. آپ مذہب چینج کر لیتے ہیں لیکن آپ کی حرکتیں اور عادتیں وہی رہتی ہیں. تو اب یہ مائنڈ ہے, جب اس نے تسلیم کر لیا نا جی کہ عمران خان جو ہے نجات دہندہ ہیں پاکستان کے, وہ ہیں تو پاکستان ہے, وہ نہیں ہے تو پاکستان نہیں, مان لیا مائنڈ. اور اس کے بعد اب انہیں کچھ بھی کنونس کرتے رہو, وہ ٹکرا کے واپس آ جائیں گے سر, کیونکہ ان کی ریالٹی یہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں, وہ پنک کلر دیکھ رہے ہیں, اوکے, پر اس سے دائیں بھائیں نہیں ہو رہے سارے. بالکل. تو جس کے اوپر آپ نے لگا دیا وہ لگ جائے گا بس. اب بیرسٹر غور صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے لاہوری ہے نا, جب بھی تکلیف میں ہوتے ہیں نا وہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ داتا صاحب جا کے دیکھ دیتے ہیں. یہ لاہوریوں کا بلیو ہے. تو اب وہ اگر خانہ کعبہ کا وہاں پہ طواف کر رہے ہوں گے, حج پہ جا گئے ہوں گے, وہاں پہ عمرہ کر رہے ہوں گے, ان کو وہاں بخار ہو جائے گا تو اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہیں گے جا کے داتا دربار جاؤ اور جا کے دیکھ دیتے میں بیمار ہو گیا. اب وہ بھائی اللہ تعالیٰ کے دربار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو, تو اس کو چھوڑ کے پیچھے ریالٹی فیڈ ہوگی ہے نا ایک. اوکے. تو جو صاحب ابھی یہ پھر یہی والا چکر چل رہا ہے بیرسٹر غور کے ساتھ, ان پہ شدید تنقید ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے اچھی بات کر دی, اب تھوڑی چیز تبدیل کی, پاکستان کی بات کر دی اور ڈائلاگ کی بات کر دی, جبکہ انہیں بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کا ویژن تھا 2002 میں, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایران کو لانا چاہیے, امریکہ کو لانا چاہیے. 34 سال پرانا جو فارمولا, 24 نہیں 34 ہے, اب سارے 34 ہی کہنا چاہیے سب کو, کیونکہ ظاہر ہے اب 2002 میں ہو تو 2026 میں کتنا بنتا ہے, 24 سال بنتے ہیں. 24 سال بنتے ہیں. ان کے منہ سے نکل گیا 34 سال, تو اب سب کہیں گے 34 سال ہی سارے. تو وہ بیرسٹر غور صاحب کو بھی میرا خیال ہے سہیل افریدی صاحب کی اطاعت تو فرما برداری کرنی چاہیے تھی, ان کے پیچھے چلنا چاہیے تھا. اب انہوں نے کیونکہ وفاداری کی بات کر دی, ملک کی بات کر دی, آئین کی بات کر دی, قانون کی بات کر دی, پوری دنیا جو پاکستان کو عزت دے رہی ہے اس کی بات کر دی, تو اب مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو چھوڑے گی, ان کے کپڑے پھاڑ کے رہے گی. ویسے صاحب اس میں یہ معافی مانگنی پڑے گی ان کو. ہاں, اس میں کچھ ان کا کہ کلٹ ونگ ہے اور کچھ وہ ونگ ہے جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے, جو یوتھ ٹیوبرز ہیں. ادروائز میں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ انقلابی ایگزیکٹلی, ہاں, جو انگلینڈ میں بیٹھ کے پاکستان میں انقلاب مطلب پاکستان میں آگ لگنا, پاکستان کو جام کر دینا, پاکستان کا نقصان ہو جانا, پاکستانیوں کا نقصان ہو جانا, ان کا انقلاب ہے. صحیح بات ہے. لیکن جو صاحب اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں, میں نے بہت سارے پرسنلی خود بھی دیکھے ہیں, جو کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی ہماری پارٹی ہے اور پاکستان ہمارا ملک ہے. بالکل ٹھیک ہے, دونوں کو لے کے چلتے ہیں. بالکل صحیح بات, بیلنس, بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. جیسے گلزار صاحب سے پوچھا تھا نا آپ کو پاکستان اچھا لگتا ہے یا انڈیا اچھا لگتا ہے, انہوں نے کہا جی پاکستان میرا وطن ہے اور انڈیا میرا ملک ہے. یہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے, اپنا مائنڈ کلیئر رکھنا چاہیے. ٹھیک. اچھا, ابھی چلو میں کچھ کوسچنز پہ آ رہا ہوں, لوگوں نے کچھ سوالات کیے ہیں, اس پہ ذرا مجھے بتائیے گا. ایک یہ ہے سر طارق عمران صاحب, طارق عمران پراچا ان کا پورا نام ہے. یہ کہتے ہیں جی پاسداران انقلاب آر ڈائریکٹلی ریسپانسبل فار دا ڈسٹرکشن آف ایران.
کیا کہتے ہیں اس بات؟ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ ایکسٹریم ویو ہوگا وہاں پہ یہ مسئلہ بنے گا. اب صرف پاسداران کا ایشو نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی تو ایشو ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو دیکھیں, نیتن یاہو کا بھی تو ایشو ہے نا, وہ بھی تو ایسے ہی نا. 3 ایکسٹریمسٹ جو ایک گروپ ہے, 2 لوگ ہیں, ان کے درمیان یہ پھنس کی ہوئی دنیا. اب اگر پاسداران نے پوزیشن لی ہے تو نیتن یاہو نے بھی تو لی ہوئی ہے, اس نے تو پہلے لی تھی. ہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تو لی ہوئی نا. دوسرا حملہ تو ان لوگوں نے کیا ہے نا جی. اب پاسداران جو ہے انہوں نے پوزیشن لی تھی, انہوں نے کہا کہ خبردار کسی نے ڈائلاگ کیا, اگر کیا تو پھر وہ ایران نہ آئے. تو جب انہوں نے پوزیشن لے لی تو اب مسائل ہیں وہاں پہ. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاسداران سے زیادہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو نیتن یاہو ہے, اور اس سے بھی زیادہ ذمہ دار ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو سوچنا چاہیے تھا. انہوں نے ہزاروں لوگ مار دیے ہیں اور ہزاروں بلڈنگز تباہ کر دی ہیں, انفراسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا, سویلائزیشن کا جنازہ نکال دیا انہوں نے, اخلاق اور قانون کو تاراج کر دیا ان لوگوں نے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. تو پاسداران تو بیچارے اپنے ڈیفینس کر رہے ہیں یار, اپنا دفاع کر رہے ہیں. مذاکرات ان کو کر لینے چاہیے, کانٹریکٹ ان کو فائنل کر لینا چاہیے, معاہدے پہ سائن ان کو کر لینا چاہیے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ میرا بھی ویو ہے, اور بہت سارے لوگ جو ایران کے اندر ہے وہ بھی یہ سوچتے ہیں. لیکن پاسداران کا ویو ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں, ہم تو جان دیں گے اور جان لیں گے. ٹھیک ہے, ان کا ویو ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ معصوم ہو گیا یا نیتن یاہو جو ہے اس کو ہار پہنانی چاہیے. ذمہ دار یہ 2 ہے, اٹیکر یہ ہے. اٹیکر یہ ہیں بالکل, وہ تو بیچارے اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں. ایگریسر وہ تھے, ابھی یہ انہوں نے ہارڈ لائن لی ہے, لیکن ان کے ساتھ پہلے ظلم ہوا ہے. ظلم ہو. ٹھیک ہے, چلیں اب چوہے صاحب نیکسٹ کویسچن ہے جی. یہ ہے جی مبشر صاحب ہیں. مبشر صاحب کا سوال ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان ثالث ہے, رابطہ کار ہے, اور یہ اہم کردار دنیا کا کوئی ملک ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں. باقی دونوں ملکوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جو کام پاکستان کر رہا ہے کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں, باقی جلنے والوں کا منہ کالا. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان نے کمال کیا, اور یہ کمال صرف امریکہ نہیں مان رہا, یہ یورپ نہیں مان رہا, یہ مڈل ایسٹ نہیں مان رہا, یہ صرف ایران نہیں مان رہا, انڈیا کے اپنے لوگ بھی مان رہے ہیں. انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے سفارتکاری میں کمال کر دی ہے, اور انڈیا بالکل تنہا رہ گیا. لوگ جو ہے نا مودی کو تلاش کر رہے ہیں کہ تو ہے کہاں پہ. آج آپ نے مودی کے بارے میں کچھ نہیں کہا, میں نے کہا میں خود ہی کہہ دیتا ہوں. مجھے یاد کرا دیا. تو اب مودی صاحب جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ ہیں, کارنر ہوئے ہیں اس وقت, اور پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کے ڈنکے بج رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈائلاگ کامیاب نہیں ہو سکا, معاہدہ نہیں ہو سکا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گڈی اڑ گئی ہے یا کٹ گئی ہے یا دروازہ بند ہو گیا ہے یا دریا پٹ ہو گئی چیزیں. نہیں, ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے. پاکستان کا جو ایک نیا ڈی این اے سامنے ہے وہ ہے نیور گیو اپ. نیور گیو اپ. یہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں, یہ ابھی بھی لگے ہوئے. اب تو پاکستان کی پوزیشن پہلے سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی ساری, اور سارے جو ہے نا پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یار پاکستان سے بات کرو. اس وقت یہ واقعی بات ہے جو سب کر صرف ماشاءاللہ پاکستان ہی سکتا تھا, کیونکہ دونوں پاکستان پہ بلیو کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے نا اس کو ڈیولپ کیا, نو ڈاؤٹ. اور بہادری مطلب جیتے ہوئے بندے کے ساتھ ہوتی ہے دنیا, یہ یاد رکھیں. ہارے ہوئے بندے کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ ایران جو ہے نا اس وقت پوری دنیا کو ہمدردی ہے اس سے, اس کی وجہ یہ کھڑا ہوا, جیتا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے چوہے صاحب مودی کے ڈوبنے کی خبر ہے؟ ہاں یار یہ مذاق کر رہا ہوں, سیریسلی بتا رہا ہوں. وہ غوطے لے رہا ہے گاؤں کولا کے اندر, جب سے اسے پتہ چلا ہے, برداشت نہیں ہو رہا. مودی جی کچھ بات نہیں تھی کرنے کے لیے, میں نے کہا آپ کی بےزتی تو کرنی ہے, ایسے تو ایسے ہی صحیح. اچھا چلیں, اب چوہے صاحب راجہ زاہد صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں السلام علیکم چوہے صاحب اینڈ فاروق بھائی, آئی ایم بگ فین آف یو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. چودھری صاحب کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے اچھے مراسم ہیں, آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ. ہاں جی, وہ کہتے ہیں یار ان میں سے کوئی بندہ مجھے میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا چلیں, وہ ان کا خیال ہے, انہیں کچھ تو پتا ہوگا. اب تو بلکہ ساری سیاسی جماعتیں ایک جگہ پہ ساری, کوئی کسی کو بھی میں پسند نہیں. اس کا مطلب ہے پھر آپ ٹھیک جرنلزم کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا وقت آتا ہے ویسے سارے ناراض. اس کا مطلب ہے کچھ کر رہے ہیں تو ہے نا, وہی آپ کہتے ہیں کچھ کیا ہی نہ جائے تو ناراض کس نے؟ ناراض کے, صحیح بات. اچھا, ان کو کہیں, یہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ عمران خان جو ہیں اور پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے, آپ ان کے بارے میں مشورہ دیں کہ ایران سے کہے پی ٹی آئی کہ اپنی جو شرائط ہیں اس میں عمران خان کی رہائی کی شرائط بھی رکھیں. ہاں جی, یہ کیا ہے یار, یہ سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ رہائی کی شرائط بھی رکھیں, اور یہ آخری موقع ہے عمران خان کو باہر نکالنے کا. راجہ زاہد ریاض فرام بارسلونا اسپین. ہاں جی, بالکل ٹھیک ہے. ویسے میرا خیال ہے ایران تک تو ان کی بات جانی چاہیے, تاکہ رائس صاحب کو چاہیے کہ ایران سے منت کریں کہ آپ نہ ہرمز کھولے نہ کھولے, عمران خان صاحب کو کھول دیں. کھولے گا عمران خان سے. دیکھو بات یہ ہے کہ بندہ زندہ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا.
عمران خان صاحب باہر بھی آئیں گے, عمران خان صاحب سیاست بھی کریں گے, اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب پرائم منسٹر بھی بن جائے. اس کے لیے چوہے صاحب ایک چیز بہت ضروری ہے کہ یہ جتنے یوتھ ٹیوبرز بیٹھے ہیں نا, ان کے منہ بند کر دیں, ان سے جان چھڑائیں, ان سے جان ان سے جان چھوٹ جائے گی ان کی. میں پہلے کہہ رہا ہوں اچھا میں بڑی جلدی چھوٹ جائے گی. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں آپ کہو گے انفارمیشن بتائیں یار, ان سے جان چھوٹ جائے گی پیٹے گی بہت جلدی, چھوٹ جائے گی. ہو آپ دیکھو گے حیران ہی رہ جاؤ گے کہ ہوا کیا ہے. اچھا میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں, یہ میرا سوال ہے آپ سے, اگر یہ یوتھ ٹیوبرز جو ہیں یہ وہیں پہ قائم ہیں, عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, عمران خان صاحب انہیں افورڈ کریں گے اپنے ساتھ؟ بالکل نہیں کریں گے. عمران خان باہر نکلتے ہی سب سے پہلے تو ان سے جان چھڑائے گا, بلکہ اس سے پہلے ہی جان چھوٹ جائے گی ان کی. تو یہ نہیں چل سکتا. یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر شدت ہو آپ کے خیالات کے اندر, نہیں چل سکتا, کبھی نہیں چل سکتا. مثلا دیکھیں میں اس میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وہ تھے نا نیلسن منڈیلا, اب ان کے لیے جو سب سے زیادہ تحریک چلائی ان کی ونی منڈیلا جو ان کی بیگم تھے, اور جو ہی نیلسن منڈیلا باہر آئے تو کیا کیا, سب سے پہلے ونی کے ساتھ ان کی طلاق ہوئی. کیوں؟ اسی کی وجہ سے یہ کہ وہ ایکسٹریم ویو تھا. اچھا اب اس ایکسٹریم ویو کے ساتھ منڈیلا بھی نہیں چل سکتا. اچھا اور وہ خاتون نے 20-22 سال تحریک چلائی. چلائی تھی. ہاں 20-22 سال باہر بیٹھ کے ٹھیک ہے, منڈیلا کو زندہ رکھا جیل کے اندر. چلو مجھے باہر نکلتے ہی نا طلاق ہو. پھر اب یہ بتائیں کہ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو طلاق ادھر سے ہوگی یا ادھر سے ہوگی؟ نہیں وہ ایکسٹریم ویو ہے, وہ اس ویو کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی چل سکتا. مطلب وہی فارغ ہو, وہی فارغ ہو جائے. دوسری بات مرتبہ یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر ان کو قریب لے کے آئیں گے تو ان کے خیالات سن کے اگلے دن ان کا طرح نکل جائے گا, یار یہ کون لوگ ہیں بھائی. ٹھیک. دوسرا وہ ساتھ ملیں گے اور عمران خان کی تعریف کریں گے کہ اب عمران خان صاحب ٹھیک لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, ٹھیک پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, ٹھیک زیادہ ٹیکسز لے رہے ہیں, ٹھیک یہاں پہ ڈنڈا چلا رہے ہیں, ٹھیک انہوں نے یہاں پہ مذہبی تنظیموں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا. ہر چیز جسٹیفائی ہوگی. جب وہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, پھر کہیں گے ادھر آ یار تو ہے کون یار. شاہ صاحب جو کلٹ ہے نا وہ تو سوال بھی نہیں کرتا. نہیں وہ اقتدار کے بعد نا کلٹ ختم ہو جاتا ہے. ابھی جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو ختم نہیں ہو گیا. ہاں یہ تو ہے, 3 سال اور 7 مہینے کے اندر عوام کی ویو ہی چینج ہو گیا. ہاں وہ کہتے ہیں کہ جو انسان نے جتنا بھی ملمہ کیا ہو نا, جتنا بھی رنگ چڑھایا ہو, 3 چیزیں جب ان کے پاس آتی ہیں نا, یا 3 میں سے کوئی ایک چیز آتی ہے تو وہ ملمہ کاری ختم ہو جاتی ہے. آپ اس کو اقتدار دے دیں, اس کا کلر ختم ہو جائے گا اوپر سے. آپ اس کو دولت مند بنا دیں, اس کا جو کلر ہے وہ ختم ہوا. آپ اس کو شہرت دیتے ہیں تو اس کے اندر سے اصلی بندہ باہر آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوہے صاحب, ایک طیبہ صاحبہ ان کا سوال ہے, وہ کہتے ہیں ورڈ ایسا یوز کیا ہوا ہے, اچھا وہ کہتے ہیں یوتھ یہ گیس بجلی پانی کو رو رہے ہیں اور پاکستان کی کوشش کا مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں یہ تو بڑی زیادتی ہے ویسے تو, اس میں کوئی شک نہیں کہ بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے, گیس کا بھی بہت بڑا ایشو ہے, آنے والے دنوں میں زیادہ بحران بننے والا ہے. لیکن پاکستان کی وجہ سے بہت ساری دنیا کو ریلیف ملا ہے. اگر پاکستان یہ جنگ بندی نہ کرواتا تو اس وقت جو پیٹرول کی صورتحال ہوتی وہ بڑی گمبھیر ہوتی. $155 بیرل جو ہے نا تیل ہوتا ہے اس وقت بھی. تو یہ جو عارضی جنگ بندی ہے نا, اس کا بھی فائدہ ہوا پوری دنیا کو, اور یہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کو فائدہ ہوا. جو مذاق اڑانے والوں کو اس چیز کا ذرا خیال نہیں ہے کہ اگر یہ جنگ بندی اور یہ کوششیں پاکستان نہ کر رہا ہوتا تو آج تم گھر میں رہنے کے قابل نہ رہ گئے. لیکن ایک اور وجہ بھی ہے, گورنمنٹ جو ہے نا اس اپنے نیریٹو کو بیچ بھی نہیں پا رہی. جو گورنمنٹ کے ترجمان ہیں نا وہ بڑے ویک ہیں ویسے, آنیسٹلی میں کہتا ہوں. اتنی بڑی کوشش کی ہے اتنا, اور یہ جو ہم اٹھا رہے ہیں نا پاکستان کو, ہم آزاد میڈیا ہے بالکل جس کا کسی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے اس سارے ایشو کو زندہ رکھا ہوا ہے. آپ کسی ٹیلی ویژن چینل کو پہ جا کے دیکھ لیں یا گورنمنٹ کے کسی منسٹر کو دیکھ لیں بولتا ہوا, اگر آپ نے دیکھا پچھلے 60 دن سے گورنمنٹ غائب ہے. تو ایک اتنی بڑی اچیومنٹ جو ہے نا اس کو گورنمنٹ جو ہے اپنے لوگوں تک بھی نہیں پہنچا سکی, ریپرزینٹ ہی نہیں کر سکی. اور اگر پاکستان کی عزت کا خیال رکھا ہے کسی نے, یا بات کی ہے, یا پبلک کو اکٹھا کیا ہے, تو وہ یہ ہمارے پلیٹ فارم ہے جس پہ جا کے ہم نے لوگوں سے کہا ہے کہ بھائی پاکستان زندہ باد ہے, پاکستان نے کمال کیا. اب یہ آواز کسی ایک ٹیلی ویژن چینل پہ مجھے دکھا دیں, یا کوئی ایک سیاستدان یا کوئی ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بندہ ہے وہ بتا دیں جس نے یہ کام کیا ہو کسی جگہ پہ بھی. درست کہہ, بالکل درست کہہ رہے ہیں. احمد سعید صاحب کا سوال جو سب لاسٹ کوشچن ہے. السلام علیکم, آپ پیٹرول اور گورنمنٹ پالیسی پر بات کیوں نہیں کرتے, عوام بہت پریشان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ ہونا ہے جب ایران کے پریزیڈنٹ نے اپنی عوام سے کہہ دیا ہے کہ بجلی کی بچت کریں, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا.
ایک اور بڑے زبردست صاحب ہیں, انہوں نے ایک بڑا مزے کا مجھے میسج کیا کہ جب دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرول امریکہ کے پاس ہے تو امریکہ کے اندر کیوں قیمت اس کی بڑھ رہی ہے, وہاں تو نہیں بڑھنی چاہیے, ہے نا. بات تو ٹھیک ہے ویسے, بات ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں نا 2 فورم ہیں جو پیٹرول بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک امریکن ہے اور دوسرا برٹش ہے نا, ایسا ہی ہے نا, جن کے 2 پرائسز الگ پرائسز جو کاؤنٹ ہوتی ہیں. یہ جو پرائسز ہیں نا یہ طے کرتے ہیں, یہ کسی ملک کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا پاکستان نے پیٹرول نکال لیا تو سستا بیچ دے گا. ایران بیچتا رہا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر پابندیاں تھیں, وہ انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ ہی نہیں تھا. آج پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں نا تو وہاں پہ بھی اسی قیمت پہ پیٹرول ملے گا جس قیمت پہ امریکہ کے اندر. بالکل صحیح. تو یہ گولڈ ہے, جیسے گولڈ ہے نا, اگر مثلا فرض کریں پاکستان میں گولڈ نکلتا تو کیا یہاں پہ سستا ہوگا؟ نہیں, اس کی وہی ریٹ ہوگا جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. تو یہ فیصلے جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹس کرتی ہیں, تو اس وجہ سے پرائسز وہی ہوں گی. اگر بڑھ رہی ہیں تو پھر ہر جگہ پہ بڑھیں گی, ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے نکل رہی ہے. تو اب دیکھیں قطر کے اندر یا سعودی عرب کے اندر تو وہاں پہ بھی تو پرائسز بڑھی ہیں, وہاں پرائسز بڑھی ہیں, حالانکہ ان کی اپنی پروڈکشن ہے, وہ اپنا تیل اپنے ملک میں تھوڑا سستا بیچ لیتے ہیں, تھوڑا بہت کر آ کے, لیکن ایسا نہیں کہ فری میں. ہاں نہیں فری تو نہیں, وہ تو ریبیٹ دیتے ہیں. بلکہ یو ای کے اندر تو پیٹرول ٹھیک ٹھاک مہنگا ہوا تھا, انہوں نے پرائسز وغیرہ لینی شروع کر دی تھی. یو ای کے لوگوں ذرا بتاؤ, نیچے کمنٹ کرو کہ کتنے کا پیٹرول ملتا ہے وہاں پہ, جبکہ وہاں سے پیٹرول نکلتا بھی. سعودی عرب جو ہے نا, وہاں کے رہنے والوں سے میری درخواست ہے کہ لوگوں کو ذرا تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ کتنے کا پیٹرول وہاں پہ ملتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب میں سستا ہے, یو ای میں سستا ہے, باقی دنیا سے سستا ہے. اس کی وجوہات بھی ہیں, کیونکہ انہوں نے عالمی مارکیٹ سے تیل نہیں خریدنا ہوتا. کچھ ریفائنریز ایسی ہیں جو صرف اور صرف لوکل اپنے لوگوں کے لیے پیٹرول بناتی ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ اپنا سارا تیل استعمال نہیں کرتا, وہ ڈرلنگ کرتا ہی نہیں پوری, وہ خرید رہا ہے اپنے ذخائر جو ہے نا اس نے بہت کم یوز کیپ کیے ہوئے, وہ انتظار میں ہے کہ باقی دنیا ڈرائی ہو جائے, اس کے بعد میں نے. اور نمبر 1 ریزروز ہیں وینزویلا اور یہ امریکہ دونوں مل جائے نا تو 80% تیل تو ان کے پاس ہے. بالکل صحیح, نکال ہی نہیں رہے. تو یہ تھا ناظرین آج کا اسپیشل ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.